अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। जो भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मुझ समेत, आप समेत और इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले तमाम लोगों समेत, हर वो शख्स जो इस मुल्क में बड़ा हुआ है, वो एक बात जानता है, वो ये सुनते हुए, वो ये पढ़ते हुए, ये बोलते हुए बड़ा हुआ है कि ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है। कुदरत ने बेपनाह ख़जाने पाक सरजमीन में छुपा कर रखे हैं। गिलगित बल्तिस्तान से लेकर बलूचिस्तान, मकरान के साहिलों तक, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा या पंजाब, इस मुल्क में मादनी वसाइल मौजूद हैं। और इसके हवाले से आज इस्लामाबाद में, वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। ये फोरम बहुत ही अहम था और यहाँ पर बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को ये दावत दी गई कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। लेकिन जब आप आज की कॉन्फ्रेंस की वो तस्वीर देखते हैं जहाँ पर पाकिस्तान की लीडरशिप मौजूद थी, तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम शख्सियत मिसिंग नज़र आती हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वो यहाँ पर मौजूद नहीं थे। अली अमीन गंडापुर, उनको दावत भी दी गई थी। उन्होंने कहा कि वो अपनी मसरूफियत की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगे। मुज़म्मिल असलम साहब को उन्होंने हिदायत की कि वो खैबर पख्तूनख्वा की यहाँ पर नुमाइंदगी करेंगे। तो अगर पाकिस्तान का वो सूबा जहाँ सबसे ज़्यादा गालिबन मादनियात मौजूद हैं, या फिर बलूचिस्तान के बाद सबसे ज़्यादा जहाँ पर मादनियात मौजूद हैं, अगर उसकी नुमाइंदगी ही स्टेज पर मौजूद नहीं होगी तो हम क्या तासुर देंगे? हम कैसे इन्वाइट करेंगे बैनुल-अक़वामी सरमायाकारों को कि वो आएँ और पाकिस्तान में सरमायाकारी करें? दो चीज़ें बहुत अहम हैं, एक सियासी इस्तेहकाम और दूसरा अमन व अमान। और ये दोनों मसाइल इस वक्त भरपूर तरीके से पाकिस्तान में नज़र आते हैं। आज शाम को हमने देखा अडियाला जेल के बाहर मनाजिर। ये ऐलान किया गया था अलीमा खान साहिबा की जानिब से कि अगर उनको इमरान खान से मुलाकात करने की इजाज़त ना दी गई तो फिर वो अडियाला जेल के बाहर धरना देंगी। ऐसा ही हुआ, उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली और उसके बाद हमने देखा कि गिरफ्तारियाँ होती हुई नज़र आई। वो सरमायाकार जो पाकिस्तान में मौजूद है, जो पाकिस्तान में शायद सरमायाकारी करने में दिलचस्पी रखते हों, आज जब उन्होंने ये मनाजिर देखे होंगे कि इस मुल्क का वो सूबा जहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट शायद करना चाहते हैं, वहाँ की जो अब बरसरे इक़्तिदार जमात है, उसके MNAs की, उसके अराकीन पार्लियामेंट की, अराकीन सूबाई असम्बली की गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, उसका चीफ मिनिस्टर स्टेज पर मौजूद नहीं है, तो क्यों कर पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी? इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर आज प्रोग्राम में बात होगी। स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, वकील हैं। इमरान खान साहब के अंटिल रिसेंटली उनके बिहाफ पर मुख्तलिफ केसेस में अपेयर होते रहे। इख्तियार वली साहब कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के। इस दौरान में आपको आज कुछ अहम तरीन गुफ्तगू भी हुई है गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान, जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़ी हलचल मचाई है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन इख्तियार वली साहब, आज आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस की, एक फोरम पाकिस्तान, अब आप भी आई एम श्योर के जब से पैदा हुए यही सुनते आए होंगे कि मादनी वसाइल से माला माल है, उसके लिए आपने लोग तो बुला लिए, लेकिन आप जिस सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं उसके चीफ मिनिस्टर तो वहाँ मौजूद नहीं थे। थैंक यू वेरी मच ईसा। वहाँ के सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है वो बेचारा जो है वो सैंडविच बना हुआ है आजकल। वो अडियाला जेल और PTI के 8 धड़ों के बीच में वो सैंडविच बन गया है। अच्छा, हालांकि हमें ये पता है कि चीफ मिनिस्टर आना चाहता था। चीफ मिनिस्टर आना चाहते थे और उनको बाकायदा रोका गया है, उनकी पार्टी के लोगों ने रोका है। खबरदार अगर गए। अलीमा खान ने बयान दाग दिया कि इमरान खान की रिहाई नहीं होगी तो ये बिल पास नहीं होंगे। ये क्या है? ये कहीं होता है? पूरे मुल्क का कानून एक तरफ चलता है, पूरे मुल्क का निज़ाम एक साइड पर चलता है, खैबर पख्तूनख्वा कहीं और। इमरान खान की रिहाई अब माइन एंड मिनरल से आप उसको मशरूत कर रहे हैं। फिर कहते हैं, ये मैं हैरान रह जाता हूँ, बड़े मज़े से ये कहते हैं PTI वाले हमारे दोस्त जो हैं, कहते हैं इमरान खान चाहे तो 1 मिनट में ऐसे रिहा हो जाए, ऐसे ये वो चाहेंगे अगले मिनट वो बाहर होंगे। और ब्लैकमेलिंग की हद देखें कि माइन एंड मिनरल्स का बिल उन्होंने उसको पोस्टपोन कर दिया और रोक दिया है। अंदाज़ा करें, ये कहते हैं कि वो भागा नहीं है, लंदन नहीं भागा, अमेरिका नहीं गया, UK नहीं गया, सऊदीया नहीं गया। अगर भागने का कोई मौका उसको देगा तो हो जाएगा, भागने का मौका ही नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, वहाँ के लोगों के, मैं आपको बताऊँ, आपने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल, यकीन करें कि खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात पे जितनी लूट मार गुज़श्ता 12 सालों में मचाई गई है, PTI के वो लोग जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, नाम नहीं चाहता,
शो के बाद आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा 10-15 ऐसे लोग जो टट पूंजिए थे, वो आज अरबपति हैं। ये ज़मीनें खा गए, ये मादनियात खा गए। ज़मरुद कौन ले गया स्वाद से? ज़मरुद की कानें कौन खोद रहा था? मैं आपको नाम दे देता हूं। और ये इनके पीटीआई के सारे इनके हाथ इसमें रंगे हुए हैं। अच्छा, ये इनके हरिपुर के एक बड़े लीडर हैं, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। 800 कनाल अवामी नेशनल पार्टी की एक खातून है, उसकी जमीन पर उसने कब्जा कर रखा है, जो मादनियात से मालामाल है। हरिपुर में इरम फातिमा तुर्क उसका नाम है, अवामी नेशनल पार्टी से उसका ताल्लुक है। उसकी जमीन पे पीटीआई के एक बहुत बड़े बासर शख्स ने वहां पर कब्जा जमा। नाम क्यों नहीं ले रहे? खा रहे हैं, पी रहे हैं। पीका एक्ट लग मैं जाएगा। कहता नहीं, पीका एक्ट नहीं लगता। मैं पीका शीका से, आपको पता है, तो फिर नाम ले। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। नहीं, वो जिसका मसला है मेरे ख्याल में वो खुद एक आध दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगी हैं, तो मैं उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक। अच्छा, उनकी खबर आप अच्छा एक बात आपको बताऊं कि खैबर पख्तूनख्वा में माइंस और मिनरल्स में जितने घपले इन्होंने किए, अल्लाह की पनाह, खुदा माफ़ी दे। और आज जिस तरीके से इन्होंने ब्लैकमेल करने की कोशिश की है स्टेट को, तो याद रखे कि ये लॉ भी मौजूद है कि ज़मीन के नीचे, समंदर के नीचे जो भी ज़खायर होते हैं वो स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, वो किसी के बाप की मिल्कियत नहीं होती है। ज़मीन के ऊपर मौजूद, ज़मीन के नीचे मौजूद। आप उसको नथी करें कि फलां को रिहा करो, चोर को छोड़ दो, डकैत को छोड़ दो। नो, नेवर। बिल का आपने कहा, एक फैटफ का बिल था जो फैटफ के लिए बहुत ज़रूरी था। आप लोगों ने शर्त रखी थी कि नैब तरमीम करेंगे तो हम इसको वोट देंगे। क्या फ़र्क करें हम फिर पीटीआई जो कर रही है उसमें और आप में? नहीं, हमारी उन्हें उसको तो आप 32 तरमीम आपने कहा था कि ये करेंगे, नैब अमेंडमेंट बिल लाएंगे, तो फिर हम सपोर्ट करेंगे, तो सपोर्ट करेंगे। नहीं, मेरी बात सुनिए, जिससे पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आना। सबसे पहले तो ये केस की इन्होंने जिक्र की, तो इमरान खान के केस में और फैटफ के केस में नेब तरामीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नेब तरामीम से तो एक बंदे को फ़ायदा नहीं, नेब तरामीम से फ़ायदा किसको हो रहा था? मियां नवाज शरीफ को, सिर्फ एक नवाज शरीफ को। जरदारी साहब, सबसे पहले दरखास्त तो आपके लीडर ने जाके हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी सबसे पहले। अब बताइए, नहीं हुकूमत में होते तो फिर आप लोग पहले बेनिफिशियरी तो आप बने हो उसके, आपकी पार्टी, आपकी जमात, आपका लीडर बना है। नेब तरामीम वाज नॉट फॉर द वन पर्सन। एक नंबर 2, जो ये डिमांड करते हैं, ये उसको जहां पे कंडीशनलाइज कर रहे हैं, वो सिर्फ इमरान खान की जात। अच्छा, मेरे ख्याल में मैंने अडियाला जेल क्या हुआ है उस पर भी आना है। फैसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने मशरूत कर दिया है, इमरान खान को रिहा करेंगे, इमरान खान के केसेस ख़त्म करेंगे तो मादनियात का बिल पास होगा। वैसे 139 सफ़ात का बिल है, ऐसा तो उसमें कुछ नहीं है, मैंने तो पूरा पढ़ा है। बड़ी पीटीआई के अंदर से बात बहुत चल रही है कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। ऐसा क्या हमने उस बिल को पास कराने के लिए 26वीं आदमी तरमीम की तरह लोग अगवा किए हैं, लोग ख़रीदे हैं, लोटे बनाए हैं, पैसे दिए हैं, लोटों को वज़ीर बनाया है। इस्तेहकाक है प्रोविंशियल असम्बली का। और जिस रियासत की बात करते हैं उस रियासत की इकाई है एक केपी। और आपने जो ये बात की है कि माइन एंड मिनरल की आप बात करें, हूँ चलें बात अब वहाँ पे आ गई कि बाकी तो सारे अचीव हो गए ना टारगेट, तो माइन एंड मिनरल रह गया था, तो उस पर भी कर लें, उन्हें बेचना असी। गुजारिश ये है कि जिस सूबे में सबसे ज़्यादा माइन एंड मिनरल्स हैं, उसके सीएम को आपने बुलाया ही नहीं। बुलाया था, वो नहीं आए। अब क्यों नहीं आए? उन्होंने डेजिग्नेट कर दिया मुजम्मिल इस्लाम साहब को कि मेरी जगह आप शिरकत करें। उनकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। गुजारिश है कि मुजम्मिल साहब आए, लेकिन क्या इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म को चाहिए नहीं था कि अली अमीन साहब को कहते कि सर आप आए, ज़रूर आए, बड़ा इंपॉर्टेंट एक मसला है। अली अमीन गंडापुर साहब को नहीं चाहिए था कि वो? अली अमीन गंडापुर को पीएम हाउस से इनविटेशन गई है। इनविटेशन तो गई है। अच्छा, आप आ जाएं। अब आप रिस्पांसिबिलिटी, अब आप ये कहते हैं कि केपी में बिल जो है, पंजाब में लोकल गवर्नमेंट का बिल, मैं समझा फैसला इलेक्शन कमीशन की, मैं सर बात कर, आपने FATF मान लिया ना, आपने भी तो FATF मान लिया कि हाँ उस वक्त हमारी मजबूरी थी तो हम करें तो ठीक है, हम बनाएं 190 मिलियन का दाने स्कूल, वो पाक, अगर इमरान खान का ट्रस्ट वो हराम, ये ईसा नकवी वो अपना पहना है कोई चीज़ वो गलत,
اور اختیار صاحب پہنے تو ٹھیک، ایسے تھوڑی ہوتا ہے. ترامیم اسٹیٹ کے لیے، اسٹیٹ کے لیے نہیں سر، نیب ترامیم آپ لیجسلیشن کی بات کریں. یہ جو لوکل گورنمنٹ کا بل، عمران خان کی لوکل گورنمنٹ کا بل کا الیکشن کمیشن کی ہدایات کے باوجود پنجاب اسمبلی پاس کر رہی ہے؟ نہیں کر رہی. پنجاب اسمبلی میں اور وفاق جو ہے کینالز کا ایشو سندھ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہے؟ نہیں کر رہا. تو یہ بتائیں کہ ہمارے سر پہ آپ نے بندوق رکھ کے کرانا ہے؟ اگر علیمہ بی بی نے ایک اوپینین دی ہے تو بطور شہری ان کا حق ہے. اس میں آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ مائن اینڈ منرل اگر جن کا فائدہ ہوگا، جس صوبے کا استحقاق ہے اسمبلی کا پورا، آپ اسمبلی کو بھی بندوق کے زور کے اوپر لیجسلیشن کرانا چاہتے ہیں جس طرح سے آپ نے 26ویں ترمیم کی. ایسے تو نہ کریں. یعنی آپ جو کریں، آپ نے زور زبردستی کے ساتھ اس ملک کا نظام بگاڑ دیا، حلیہ بگاڑ دیا. یہ تو ایک نیا فیشن ہے کہ اپنی مرضی کی اسمبلی لے آئیں اور پھر آئین بھی امینڈ کرتے رہیں، پھر آپ جو مرضی لیجسلیشن کرتے رہیں. جتنی بھی امینڈمنٹ سے لائے ہیں کوئی سبسٹینشل عوام کے لیے آیا ہے؟ میرے کیس ختم، تمہارے کیس ختم. ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی میری کنال پیپلز پارٹی بنا دو تو میں تمہارے یہ کر دیتا ہوں. یہ آپس میں ایک دوسرے کے سودے بازی ہے. بھائی عمران خان کو تو آپ نے جس کیس میں سزا دی اس پہ اوپر دنیا ہنس رہی، آپ خود لوگ آپ ہنس رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے، نہیں تو آپ نے 190 ملین کا دانے سکون انہی پیسوں سے کیوں بنایا؟ ہنس تو کچھ زور وجہ سے. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ چوری کا پیسہ ہے، تو آپ چوری کا پیسہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ سوال جواب دیں نا. اس کی وجہ کہ وہ ہے نہیں ہے، نہیں وہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے ہی نہیں. اسٹیٹ کا پیسہ کیوں نہیں ہے؟ کل آپ کو نہ صرف وہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے ملک ریاض کو، ساتھ میں پتہ نہیں اور کیا دینا پڑے گا. یو آر اے ویری گڈ لائر فیصل. مجھے بتاؤ، نیشنل سیکیورٹی ایجنسی نے اس پیسے کو کنفسکیٹ کر کے پاکستان بیچ کر اس کے ساتھ کیا کیا تھا کہ یہ کس کے پیسے؟ جی نہیں، یہی بات آپ فیکچولی آپ کو کہتے ہیں مڈی دا واٹر. آپ کیس کا فیکٹس پڑھیں. نیشنل NSA نے جو وہاں کی انگلینڈ کی جو اتھارٹی ہے، انہوں نے اس کو کبھی بھی کانفسکیٹ نہیں کیا، سٹے دیا تھا. کانفسکیٹ کیا ہوتا تو پھر علیحدہ بات ہے. پیسے واپس پاکستان آئے نہیں، انہوں نے یہ جو معاہدے کے تحت آئے. پیسے کس کے ہیں یہ بتا دیں سر. وہ پیسے آئے ملک ریاض کے. ملک ریاض کے. ملک ریاض کے جی. اس پہ آپ شور ہیں؟ میں آپ کو معاہدہ دکھا دیتا ہوں، میں وکیل ہوں نا. اچھا، میں نے ڈاکومنٹس پڑھے ہوئے. اچھا، آپ شور ہیں کہ یہ ملک ریاض؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہے اس کا. یہ ادھر کیا کر رہے تھے؟ یہ ادھر آپ کے حسن نواز نے پیسے مہنگی 9 ارب روپے کی پراپرٹی 18 روپے میں بیچی تھی. اچھا، یہ اور پھر NSA والے پڑے اور جو بھی جرم ہوگا اس میں کھرا شریف فیملی کا ہے. نہیں، شور نہ کرو. نہیں، میں شور آرام سے آرام سے مجھے سمجھاؤ. میں آپ کو 190 ملین پاؤنڈ. اچھا، میں اگر آپ کو سمجھا دوں ایسا کریں، ایک دوسرے کی طرف توپوں کا رخ نہ رکھیں. نہیں، آپ دونوں بڑے مجھے یہ بتائیے، کپڑے بھی میچ کر کے پہن کر آئے ہیں. مجھے یہ 5 روپے کا گلاس 10 روپے میں بیچا. سوال نیشنل سیکورٹی ایجنسی نے کہا بھائی 9 روپے کا گلاس ہے. اختیار ولی صاحب میری بات سنیں. 190 ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ حسن نواز کے ہیں؟ جی، حسن نواز نے جو اپنی پراپرٹی بیچی تھی، جو کہ وہاں پہ مہنگے داموں ڈبل، جو کہ انہوں نے کسی کام کے لیے ملک ریاض صاحب سے اینٹھے تھے پیسے. یار مجھے یہ بتاؤ، اس کی چائے میں کیا ملا دیا آپ نے؟ میں نے کچھ نہیں ملایا. کیا ملا دی ہے یہ بندہ؟ یہ وہ باتیں کر رہا ہے جو نہ زمین ایکسپٹ کرتا ہے، سچ بولنے نہ آسمان اس کو سنتا ہے. خدا کے بندے، اچھا ٹھیک ہے، خدا کے بندے، ٹھیک ہے. نیشنل سیکیورٹی اختیار ولی صاحب پاکستان کی عوام کی ملکیت تھی. اختیار ولی صاحب مجھے یہ بتائیں، نہیں، ریکارڈ کو ذرا اسٹریٹ کر لیں. برطانیہ سے بھیجے ہوئے پیسے، نہیں میں ٹھیک ہے، 190 ملین پاؤنڈ ہم کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر ہم کر چکے پہلے، ارک ریزی کر چکے. اس کے ساتھ باقاعدہ خط آیا ہے کہ یہ پیسے پاکستانی عوام کی ملکیت ہیں. کوئی خط نہیں آیا جی، آپ لے آئیے گا. چلیے اختیار ولی صاحب ٹمورو ان مائی آفس I'll show you the. ایسے لے کے آنا، میں تھوڑے دفتر جا کے اپنا سکینڈل بنوانا ہے. بڑا اچھے چائے پلا دوں گا آپ کو. میں بڑی اچھی چائے آپ کو پلا دوں گا. نہیں، کوئی سکینڈل نہیں بنتا. اور یہ کون سا چیئرمین نیب ہے؟ اختیار ولی صاحب، اچھا چین کہتا ہے، چین آپ کا، چائنا پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے. سکینڈل لگتا ہے بھی، چائنا پاکستان کا بہت اچھا دوست ہے. چائنا آپ کو یہ کہتا ہے، آپ کو یہ مت دیتا ہے کہ 2 چیزیں کر لیں، سیاسی استحکام لے آئیں اور امن و امان درست کر لیں. امن و امان کے لیے آپ قومی سلامتی کانفرنس بلاتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اجلاس. وہاں پر پاکستان تحریک انصاف مسنگ ہے، جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے، وائڈ پریزنس ہے پورے پاکستان میں، سب سے زیادہ سیٹوں والی جماعت.
نہیں یار یہ میں ادھر ایگری نہیں کرتا. سن لیجئے نا, نہیں آپ امن و امان, سب سے بڑی جماعت ہے اور سب سے بڑی سیٹوں والی جماعت ہے, تو پھر ان کو حکومت بنانی چاہیے. کہاں پر نہیں بنائی نا انہوں نے کہا ہمارا بنا ہی مینڈیٹ نہیں چوری ہو سکتے, گیا, ہے ہی نہیں سیٹیں. انہوں نے کہا ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. تو اس سے پہلے ہمارا بھی, ہم نے بھی یہی کہا تھا, تو آپ نے مانا تھا, انہوں نے تسلیم کیا تھا. یہ تو غلط بات ہے نا. کہاں سے جس کی جتنی میجورٹی ہے وہ اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے, ایسے ہی اسکرین پہ اصل میں دکھائی دینا بند ہو گئی تھی نا درمیان میں چند گھنٹے کے لیے, یاد ہے RTS بیٹھ گیا تھا نا, اسی لیے بند ہو گئی. نہیں 2024 میں بھی بیٹھا تھا, زیادہ دیر کے لیے بیٹھا تھا. 2024 میں تو ہم اس کے ستائے ہوئے ہیں, ہمارے ہاتھ میں فارم 45 ہے اور ان کے ہاتھ میں خیبر پختونخوا. اب دیکھیں بات آپ کہیں اور لے گئے. میاں صاحب نے, میاں محمد نواز شریف نے 10 بجے وکٹری سپیچ کرنی تھی, ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ آباد تھا. کس کو آپ کو کس نے بتایا تھا کہ میاں نواز شریف نے وکٹری سپیچ لکھی ہوئی ہے؟ میڈیا کے ساتھ بھی بات پہلو جیسے ترجمان ہی میاں صاحب دا خدا رسول نمن تو کنے لکھے ہوئے کس نے عرفان صدیقی, اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب نے بیٹھ کے شہباز شریف صاحب نے تقریر لکھی. جی تقریر تو عمران خان بھی لکھی سی کہ عمران خان تو تقریر جیل کے باہر پنجابی میں ان کو نہیں مقابلہ کر پائیں گے آپ. میں پشتو میں بتا دوں گا کہ سٹار لیڈر ہم خط لکھلے ہو, تقریر لکھلے ہو, جیسے باہر رہو ہم تقریر میں قوم سے وزیر اعظم کے. اچھا یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ اب بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی ہوگی. اختیار ولی صاحب ظاہر ہے کہ اب آپ اس طرف چلے گئے, میں نہیں جانا چاہ رہا تھا. اب یہ اور جواب دینے مشکل ہے تو ادھر ہی جانا نا. فارم 45 کھول کر بیٹھ گئے آپ, فارم 45 کھول کر بیٹھ گئے. مجھے یہ بتائیں, مجھے بریک پہ جانا ہے اور آپ نے واپس آئیں گے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان 2 چیزوں کے بغیر, سیاسی استحکام کے بغیر اور امن و امان کے بغیر, کیا آپ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں؟ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اختیار ولی صاحب, امن و امان اور سیاسی استحکام کے بغیر کیا یہ ممکن ہے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ آئے؟ دیکھیں, آپ نے سوال کیا, میں بتاتا ہوں. اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر حکومت کی طرف سے کوئی کمی ہو تو سجیسٹ میں آج ہی بڑی ایمانداری کے ساتھ من و شد و مت کے ساتھ وزیر اعظم کو آپ کی تجاویز پیش کر دوں گا. آج رات 12 بجے سے پہلے میرے سوالات ہیں. اچھا سنیے, میں سوال کر لیتا ہوں. پولیٹیکل سٹیبلٹی کے لیے PTI کو دعوت دیں. دعوتیں دے کر ہم تھک گئے ہیں. پولیٹیکل جتنی ہم نے سٹرگل کرنی تھی ہم کر چکے. دعوت دی, انہوں نے دعوت مشروط طور پر مان لی. انہوں نے کہا ہمیں ہمارے لیڈر سے ملنے دیں, ہم آ جائیں گے قومی سلامتی کانفرنس میں. آپ نے ان کو لیڈر سے نہیں ملنے دیا. ابھی بات نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں نہیں ہو رہی نا, نہیں ملنے دیا نا. وہ استحکام کے لیے تھی, وہ خیبر پختونخوا میں, وہ بلوچستان میں دہشت گردی کے معاملے پر تھی, وہ آپ نے نہیں ہونے دیا. یہ سوال ہے میرا, میری تجویز نہیں ہے, تجویز دینا میرا کام نہیں. میں نے آپ سے سوال کیا, یہ آپ نے نہیں کیا. دوسرا, آج اڈیالہ جیل میں عمران خان کے ساتھ آپ نے ملاقات نہیں ہونے دی, حلیمہ خان صاحبہ کی, اور وہ جب باہر بیٹھے احتجاج کرنا تو ان کا حق ہے, تو وہاں پر گرفتاریاں ہوں. میں بتاتا ہوں, ڈرامہ بازی جو ہے نا وہ ایک اور چیز ہے. عید کے پہلے دن ان کی ملاقات کا ٹائم تھا, ایک بندہ بشر ان کو پوچھنے نہیں گیا. وہ ادھر جیل میں بیچارہ قیدی 800 کیا ہے وہ بیٹھا رہا اور کوئی اس کو پوچھنے بھی نہیں گیا. قیدی 943 جو 943 تو یہ مانتے نہیں, اٹک والا نمبر ہے نا. 804 کہتا ہوں کہ مانتے نہیں. 804 کا اٹک. یہ جس دن ملاقات ہوتی ہے اس دن یہ جاتے نہیں ہیں. اور ان کی بات, ٹو بی آنیسٹ, آپ بھی یہ بات بتایا کریں کہ قیدیوں کی, اس کی قیدی کی جو ملاقاتی ہیں اس کی لسٹ کون دیتا ہے؟ ان کی پارٹی کا چیئرمین دیتا ہے, جنرل سیکرٹری دیتا ہے. تو وہ ارینجمنٹ کر لیا کرے نا. اگر آپ پراپر ارینجمنٹ نہیں کرتے اور ایسے ہی چلے جائیں, یار وہ کوئی خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے, ادھر بھی کوئی لا, کوئی طریقہ تو ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے ملاقات. ایک عمران خان کی ملاقات کی وجہ سے اس دن سینکڑوں ہزاروں قیدیوں کی ملاقاتیں منسوخ ہو جاتی ہیں. آج اڈیالہ کے باہر جو گرفتاریاں ہوئی ہیں, اس کے امیجز وہ جو باہر سے پاکستان میں آئے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کے لیے, وہ اپنے ہوٹل رومز میں بیٹھ کر اگر چینلز فلپ کر رہے ہوں گے یا یہاں کا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہوں گے, ان تک وہ امیجز پہنچ رہے ہوں گے, وہ کیسا محسوس کریں؟ مجھے آپ 1-1.5 منٹ بولنے دیں, میں آرام سے آپ کو بتاتا ہوں. This is something فیصل چودھری صاحب کو آج ہم نے سامنے کے طور پہ بلایا. something very unfortunate کہ پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی اگر پولیٹیکل پارٹیز چاہیں تو 1 منٹ میں آ سکتی ہے, لیکن ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں, ان کے ملف آئیڈیز ہیں کہ یہ اپنی قیدی کو چھڑانے کے لیے آپ کو بلیک میل کرتے رہیں گے ہر موقع پر, ہر گام پر, ہر لمحے, ہر لہجے, کسی بھی امتحان میں, چاہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا موقع ہو, جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہو,
پشاور میں دہشت گردی کے واقعات ہوں، مائنز اینڈ منرلز کے بلز کی بات ہو، یہ آپ کو اسی طرح بلیک میل کرتے رہیں گے. ہم اپنی پولیٹیکل سٹرگل کرتے رہیں گے، لیکن ہم بھی تھکیں گے نہیں انشاءاللہ. ہمیں سب پتہ ہے کہ اب اس کے بعد ان کے کارڈز تو ختم ہو گئے ہیں، یہ تو اپنی فائنل کال کھیل چکے ہیں. آپ ملاقات ہونے دیتے، کوئی احتجاج نہ ہوتا، کوئی دھرنے کی کال نہ ہوتی. آپ نے یہ نہیں ہونے میں دیا نا آپ فیصل کو چودھری بڑے صاحب. وثوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ ملاقات ہو بھی جاتی، رزلٹ یہی نکلتا جو چلے پھر نکلتا تو یہی پھر ہوتا. اور پھر یہ الزام ملاقاتیں نہ ہونے وہ کا الزام بھی آپ پر جالب ہے. صاحب نے یہ کہا تھا کہ ظلم رہے اور امن بھی ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا تم ہی ممکن کہو. ہے، تم ہی کہو. ہر دھڑکن پہ خوف کے پہرے، ہر آنسو پر پابندی. یہ جیون بھی کیا جیون ہے، آگ لگے اس جیون کو. اپنے ہونٹ سیے ہیں تم نے، میری زبان کو مت روکو. تم کو اگر توفیق نہیں، مجھ کو ہی سچ کہنے دو. ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو. بات یہ ہے کہ آپ ملاقات کرنے دیتے تو پھر اگر کوئی معاملہ ہوتا تو وہ ذمہ دار ہوتے. آپ نے یہ کہا کہ جی قیدی کو چھڑانے کے لیے، آپ قیدی کو چھڑانے کے لیے ڈاکٹر قمر جاوید باجوہ، ڈاکٹر فیاض حمید کے پرسکرپشن لے کے پلیٹلیٹس آپ نے گروا لیے. بھاگ کے آپ پہاڑوں پہ وہ جہاز پہ ایسے چڑھے جیسے 100 میٹر کی ہرڈل کی ایسے بھاگ کے میاں صاحب چڑھے کہ جیسے جیٹ کا انجن لگ گیا. لفٹ پہ گئے تھے. کون سے لفٹ؟ فیصل چودھری صاحب سیڑھیوں پہ ڈنگ کر کے گئے تھے بابا جی. نہیں، کرین تھی، کرین کے اوپر. اچھا، اس کے بعد وہاں پہ ایسے بیٹھے، پھر انہوں نے راج کے وہاں پہ 3 ڈونگے آلو گوشت کھائے. لندن 4 سال انہوں نے پھر ریاشی انگور تھے سر. میرے خیال میں سامنے تصویر بھی آئی تھی. یہ لینگویج ٹھیک نہیں ہے، مت کرے، ورنہ پھر میں اڈیالہ جیل کی وہ کہانی سنا دوں گا. وہ سنا دیں. آپ تو چاہتے یہی ہیں کہ میں ان کو انجیکشن لگاؤں عمران خان کو. اور نہیں ہے یار، میری بات سنو، ہم تو اپنی روٹی کے پیسے لگاتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ میں عمران خان ہم اپنی روٹی کے پیسے خود دیتے ہیں. اختیار صاحب پھر آپ اختیار بھائی کا پتہ ہے کہ مسئلہ ہے. آپ اگر آپ میری طرف دیکھیے، آپ کا ٹریک ریکارڈ جو ہے نا، اس کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ آپ یار یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں نہیں ٹریک ریکارڈ کی یار ہمارا بات کرتے ہیں، آپ بات نہ کریں. ہمارا ادب احترام ہے. بس وہ اختیار بھائی نے بعد میں ٹویٹ کرنی ہوتی ہے کہ فیصل چودھری ڈر گیا، میں کہا کری. اچھا اب یہ بتائیں، انہوں نے نا ٹویٹ کرنی ہوتی ہے کہ فیصل چودھری کا، میں کہا چلو تھوڑے نمبر ایسا بڑھ دینے پارٹی بڑھن دے. صحیح. اچھا اختیار ولی صاحب، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اڈیالہ کی کہانی سنا دیں گے. سنا دینا کہانی. ہاں کی ہوتے کہانی سنائیں. اڈیالہ جیل کی وہ کہانی جو میں نہیں سنانا چاہتا اور آپ سننا چاہتے ہیں، میں آج بھی آپ کو پوری نہیں سناؤں گا، آدھی سنا دیں. تھوڑی سی سنا دیتا ہوں. اڈیالہ جیل میں سرکاری مرغے ملتے ہیں. سرکاری مرغے کون سے پیسے دے کے؟ میں دیتا ہوں، میں نے خود دیے. لاکھوں روپے کا خرچ ہے. آپ کے پیسے پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. آپ شاید بشرا بی بی کی کمپارٹمنٹ میں بھیج رہے ہوں، یا کوئی اور ہو، ان کا الگ سیل ہے. دیسی مرغے، دیسی خوراکیں، شیعہ سیڈز، ورزش کی مشینیں، ٹی وی، اخبار، اور سرکار دیتی ہے. جی دیتی ہے، بالکل دیتی ہے. اس کے علاوہ 2-3 وقت کا کھانا، تو اور کیا کتنا خرچہ کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چارج شیٹ جو بھی آپ نے پڑھ کے سنائی ہے، اس چارج شیٹ پہ آئی جی جیل خانہ جات فارغ ہو سکتا ہے. نہیں، یہ ہوتے ہیں تو جیل مینول میں جس چیز کی اجازت نہیں ہے، جس چیز کی اجازت نہیں ہے، مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، مریم نواز صاحبہ کی حکومت ہے، وہ جیل دہشت گردی ہے، 2 صوبے جل رہے ہیں، وہاں پہ ملک میں امن امان کا ٹیررزم ہے، اور یہ روٹیاں گن رہے ہیں. بھائی جان میں بھی کھاتا ہوں، آج میرے سے میں دیسی مرغی آپ کو 3 دفعہ میں بھجوا دوں. آپ یہ جو الزام لگا رہے ہیں پنجاب حکومت پر کہ مریم نواز صاحبہ کی حکومت کے ماتحت ایک جیل اس طریقے سے چل رہی ہے. میں نے اس کانٹیسٹ میں بات کی تھی، یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف نے یہ کھایا وہ کھایا. میں کہا نواز شریف نے اس وقت بھی آپ کے لیڈر کو کھلایا پلایا جب اس کے پاس کھانے کو روٹی بھی نہیں تھی. اچھا آپ یہ بتائیں کہ پلیٹلیٹس کس ڈاکٹر کے نسخے سے کم ہوئے تھے؟ ڈاکٹر قمر جاوید باجوہ یا شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹر؟ نہیں، وہ اس نے تو آپ نے جو ایک رپورٹ بنائی تھی نا، رپورٹ کسی اور کی نام یا نواز شریف کا. کیا وہ بکے ہوئے تھے؟ نہیں اس نے رپورٹ غریب نے پڑھی تھی نا. میری آپ کی رپورٹ کی جگہ مت کریں یہاں پر. لیکن آپ کے کابینہ میں بھی تو لوگ رو پڑے تھے ان کی رپورٹ سے. کبھی یہ اب میں کہوں ان کا شیریں مزاری صاحبہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے. شیریں مزاری رونا لی ہے، ان کے لیڈر رونا لی ہے. مجھے یہ بتائیے، کبھی کہتے ہیں کہ ان کے لیڈر کہتے ہیں کہ کبھی اس کے کان بجتے ہیں جیل میں.
کبھی کہتے ہیں اس کے دانت میں درد ہے، کبھی سر کہتے ہیں جی، کہ بات اس یہ کو ہے کھانے میں زہر دے دیا گیا ہے۔ آئی جی یہ ڈرامے، یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ آئی جی جیل خانہ جات کا جی میرے سامنے ایک کلپ موجود ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان اپنے کھانے کا تمام خرچہ خود اٹھاتے ہیں۔ یار میں خود جمع اب جیل کراتا میں رہا ہوں، فیملی والے بھیجتے اور تھے، میں وی آئی جمع پی کراتا رہا سہولتوں ہوں۔ کا راگ اپنے والے کیا کہیں گے؟ یہ آخری جملہ پھر پڑھیے۔ نہیں، یہ تو کسی نے لکھا ہوا ہے کامنٹ کہ اب جو پروٹوکول ہے اس کا راگ اپنے والے کیا کہیں گے؟ آپ ہیں نا وہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پروٹوکول مل رہا ہے عمران خان کو جیل۔ میری بات سنیں، اگر اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں تک مجھے خبر ہے بڑا خرچہ ہوا اس پہ، 10-15 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ تھا اس تو باہر کاٹ دو، تو کی تکلیف نہ کرو، کر لیں گے، مرغے کر لیں گے، مرغے کر لیں گے۔ میں بتا دیتا ہوں، اختیار صاحب کو بتا دیتے ہیں کہ جب جیل میں جیل مینول ایک ہوتا ہے پاکستان پریزن رولز 1978، وہ پاکستان پریزن ایکٹ 1894 کے تحت بنتے ہیں۔ اس میں ایک مینیو ہوتا ہے جو بناتا ہے جیل کا سپرنٹینڈنٹ اور اپنی ان کا اسٹاف، وہ 8000 لوگوں کے لیے مینیو بنتا ہے۔ اس 8000 میں جو شخص اس مینیو کے علاوہ کوئی اور چیز خریدنا چاہتا ہے، لینا چاہتا ہے، جیسے آپ گھر کا سودا صرف لیتے ہیں، آپ کینٹین میں پیسے دیتے ہیں، وہ کینٹین میں پیسے جاتے ہیں، آپ کو وہ رسید دیتے ہیں، کچی رسید ہوتی ہے، پکی رسید ہوتی ہے، وہ رسید آپ کے پاس آ جاتی ہے جو ہم جمع کراتے رہے۔ جب اس کی وجہ ہے کہ میرا خود کیونکہ بھائی بھی جیل میں رہا تو تب بھی ہم کرتے تھے، تو وہاں پہ یہ چیزیں پھر آپ کو دستیاب ہو جاتی ہیں، وہاں پہ لائی جاتی ہے۔ میاں صاحب کا خرچہ جو ہے وہ 15 لاکھ نہیں، میاں صاحب کے تیسرا آلو گوشت 4.5 لاکھ روپے مہینے کا خرچہ سی۔ آلو گوشت کا میاں صاحب جو ہے نا وہ اتنی زکوٰۃ دیتا تھا کہ اس نے تو نہیں، بڑے لوگوں اچھی کو بات ہے، ظاہر ہے جس کے پاس پیسے ہیں وہی زکوٰۃ دے گا نا، جس کے ایون فیلڈ میں محل ہے وہی زکوٰۃ دے گا، میں تھوڑی دوں گا، عیسیٰ تھوڑی دے گا۔ میں اتنا سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ وہ بندہ دیتا ہے جس کے پیسے حلال ہوتے ہیں، جس کے پاس حرام کا پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی زکوٰۃ نہیں دیتا۔ جتنی آپ زکوٰۃ بتا رہے ہیں یہ جتنے پیسوں پر بنتی ہیں وہ میاں صاحب کے ایسٹ ڈیکلیریشن میں تو کبھی نہیں آئی۔ ایز ممبر آف دا اسمبلی انہوں نے جتنے بھی ٹیکس گوشوارے جمع کروائے میرے خیال میں اس میں ان کی یہ انکم نہیں ہے، بلکہ وہ تو دادا سے پوتے کو ڈائریکٹ گئی تھی جائیداد۔ میں آپ کو ایسا نہیں، آئی ڈونٹ نو آپ صحافت میں کب آئے، لیکن مجھے مڈ 90s کا بھی یاد ہے کہ اس وقت بھی نواز شریف ملک ایون فیلڈ کی پرائس کیا ہے؟ ٹاپ 10 ٹیکس پیئرز میں سے ایک تھا، ٹاپ 10 میں۔ آپ 90s کا ریکارڈ اٹھا لیں۔ میں نواز شریف کو آج کل سے نہیں جانتا۔ نہیں، پھر آپ کمپنی اور اس کی بات کریں نا، آپ انڈیویجول بات مت کریں نا، پھر آپ ان کو انفرادی حیثیت میں نہ پھر کہیں، پھر آپ یہ کہیں کہ شریف فیملی اور ان کے بزنسز یہ کرتے ہیں۔ دیکھو میں بڑا غریب آدمی ہوں، میں یہاں پر بھی ایک اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں اسلام آباد میں، میرا اپنا ایک دادا پر دادا کا دیا ہوا گھر ہے، میں اس میں رہنے والا بندہ ہوں۔ مجھے ایسے ہی سارے شریف لوگ ایسے رہتے ہیں، کوئی میاں صاحب جیسے تھوڑی ہیں سارے۔ پارک کا نہیں پتا، یہ آپ کا بڑا حساب کتاب ہوگا، میرا بڑا چھوٹا سا بھائی ایسے ہم بھی ایسے ہی رہتے ہیں، ذمہ دار سارے نواز ایسے ہی شریف رہتے کے آلو گوشت کا حساب کرتے ہو، ہم تو آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تسی ساڈیاں روٹیاں کیڑی جاندے ہو اپنا، آپ پہ ہمارا خرچہ ہو رہا ہے، آپ کا خرچہ ہو نہیں نا رہا۔ پاکستان کا خرچہ۔ اچھا جی، یہ بھی میرا چیلنج ہے، پاکستان کی اختیار صاحب یہ کہہ لیں کہ یہ پیسے کھانے کے گورنمنٹ آف پنجاب دیتی ہے، تو پھر جو آپ میرے سزا دے دیجیے جس میں ہم پیسے دیتے ہیں، میں وہ ریکارڈ جیل کا ریکارڈ منگوا لیں، یہ تو ایڈوائزر ہے منگوا سکتے ہیں۔ جیل مینول کی یہ بات کر رہے ہیں، میں اس جیل مینول کو 14 بار بھگت چکا ہوں، کوٹ لکھپت میں، ڈی آئی خان میں، ہری پور میں، اڈیالہ میں، نوشہرہ، کوہاٹ، بنو، ڈی آئی خان میں۔ مجھے پتا ہے آپ نے سیاسی مقدمات آپ نے صرف پڑھا ہے، میں اس کو بھاجن میں وکیل ہوں، میں کیوں جیل میں جاؤں، میں تو جیل لوگوں کو بھجواتا ہوں یا نکالتا ہوں، پڑھا ہے، میں نے اس کو میرا کام ہے یہ، میں نے اس کو بھگتا ہے۔ اچھا مجھے بریک پہ جانا ہے۔ آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے جو ملاقات ہوئی اس کے بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ خبریں سامنے آئی ہیں، اور حیران کن طور پر جن لوگوں کو پی ٹی آئی کے گرفتار کیا گیا تھا اڈیالہ جیل کے باہر سے مختلف پولیس وینز میں بھر کر ان کو ایک شادی ہال لے جایا گیا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ اب یہاں سے آپ اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو جائیں، اور ان لوگوں نے وہیں شادی ہال کے باہر لان میں دھرنا دے دیا ہے۔ اب یہ صورتحال کیسے آگے چلے گی، بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اختیار ولی صاحب، جن بھی لوگوں کی آج پھر ملاقات ہو پائی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں، وہاں سے میسج باہر یہ آیا کہ بات ہم نے کرنی ہے تو اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، حکومت کے پلے کچھ نہیں ہے، حکومت کے ساتھ ہم مذاکرات نہیں کریں گے۔ آپ کے پچھلے 2 سیگمنٹوں کے تمام سوالات جتنے آپ نے مجھ سے کیے، اس کا جواب یہ آپ کا آخری سوال ہے، یہ والا سوال۔
کہ میں آپ کو یہی کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، جتنی یہ اونچی اونچی چھوڑتے ہیں نا بڑی بڑی، جن کو آپ اپنی ہر چیز کا کریڈٹ دیتے ہیں، یہ انہی سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ بڑی سول سپریمیسی، عوام کی حقوق کی بالادستی، پارلیمنٹ کی بالادستی، ادھر آ کے ان کی ساری ہوا نکل جاتی ہے۔ یہ پھر کہتے ہیں کہ جی بات اگر کرنی ہے تو آرمی چیف سے کریں گے، ہم نے ڈی جی آئی کے ساتھ بیٹھنا ہے، پھر سول سپریمیسی نظر نہیں آتی اور پھر ان کی ساری جمہوریت نکل جاتی ہے۔ آج بھی میں آپ کو کہتا ہوں عمران خان یہ کہتے ہیں نا کہ لندن نہیں بھاگا، سعودیہ نہیں گیا، وہ برطانیہ نہیں گیا، امریکہ نہیں گیا، اس کو جانے کا رستہ نہیں مل رہا۔ وہ منتے ترلے کر کے نا زبان باہر کڑی ہے، اس نے نکال کے بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی جوتا ہے میں اس کو چاٹ بھی لوں۔ وہ توبہ طائب ہونے کے لیے تیار ہے، اتنا ریڈی بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کو موقع نہیں ملتا۔ اور اتنی اب میرے سے کچھ لفظ استعمال ہو تو پھر گلا نہیں آئے گا۔ زبان آپ کی نہیں تھک رہی چاٹ چاٹ کے، آپ پنجاب سے لے کے لندن تک آپ نے بوٹ چاٹے، پھر آپ نے پالش ماری پھر چاٹے۔ ہماری 5ویں بار ہم حکومت میں آئے ہیں، پہلی دفعہ آپ آرمی کے ساتھ چڑھ کے آئے ہیں۔ آپ کا لیڈر ندیدہ ہے، اس بار آپ نے اختیار صاحب آپ الیکشن ہارے ہیں، آج بھی انڈیپینڈنٹ الیکشن ہو، آپ میں سے آپ کا لیڈر ہارا، آپ کی وزیر اعلیٰ ہاری، آپ کا وزیر اعظم ہمارا 17 سیٹوں کے ساتھ آپ ملک کو بربادی لگانے کے لیے آئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے بات کی وہ بھائی پلیٹلیٹس ہمارے کام ہوئے۔ آج عمران خان مانے شام کو بغیر بندہ سروائیو نہیں کرتا ایسے، ان کے پلیٹس ہیں ہی نہیں، ان کے پلیٹس کدھر ہیں مجھے یہ بتائیں۔ یہ کوئی ایسی بھائیان ہے وہ پلیٹاں دی گل نہیں ہو رہی، سولر والے دی تسی غلط سمجھ رہے ہو۔ اور بابے دے پلیٹلیٹس کاٹو انہیں تسی انہوں پوچھو، اب یہ بات سنیں، یہ نواز شریف سے کب ملے، ان سے پوچھے کب ملے۔ جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں، کتنی مرتبہ ان کو کسی ہسپتال منتقل کرنا پڑا ہے؟ ایک دفعہ بھی نہیں ہوئے۔ اور بھائی وہ 72 سب سے پہلے مجھے انہوں نے کہا ڈمبل لے کے دو 10 کے جی کے 72 سال کا، ان کے پلیٹلیٹس ہی نہیں مل رہے۔ اس بندہ 73 سال میں 2.5 سال ایکسرسائز کرتا ہے، 2.5 گھنٹے ایکسرسائز کرتا ہے، اتنا وہ آپ سے بات نہیں کرنا چاہ رہے۔ آج انہوں نے بیسیکلی بات یہ کی ہے اور ان سیریس نوٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس حکومت کے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ 26 نومبر کے بعد ہم نے ان سے مذاکرات شروع کیے، ان کے پلے کچھ ہوتا تو اس کا نتیجہ نکل آتا۔ تو پھر وہ بات ٹھیک ہے نا کہ انہوں نے جو 9 مئی کو اٹیکس کیے تھے جی ایچ کیو پر، وہ انہوں نے کیے تھے، پھر مان لیں لنک کر دینا، پھر تو وہ بات صحیح ہے۔ جو انہوں نے جناح ہاؤس کو جلایا تھا انہوں نے کیا، وہ جو آپ میں شامل ہوئے یا جنہوں نے ساتھ سے چھوڑی ان کا کیا بنا ہے؟ پھر چڑھایا تھا نا پک اینڈ چوز۔ 9 مئی سے زیادہ پولیٹیسائز کانفرنس پہ تو کوئی پابندی نہیں، آپ بھی کر لو۔ نہیں میں کیوں کروں؟ مراد راس، ادلیب عباس، فرق حبیب، نام ہے اگر کوئی اپنی صفائی ان تمام لوگوں کے، کہ میں نہیں ہوں، ان تمام لوگوں نے جب پریس کانفرنس کی تو کدھر گئے چلان، تو کدھر گیا 9 مئی؟ وہ نہیں تھی جیو فینسنگ جو ان کا آئی جی موجودہ جو پنجاب والا ہے، وہ جو لے کے کر رہا تھا، تو کدھر گئی وہ؟ 9 مئی کدھر گئی وہ؟ بڑی obvious چیز ہے۔ میں آپ کو نام لے کے بندے بتا رہا ہوں کہ ان کے خلاف چلان بھی نہیں آئے۔ ایک کرائٹیریا ہے، پی ٹی آئی چھوڑ دو، 9 مئی فارغ، پی ٹی آئی میں رہو گے تو 40 کیس۔ یہ بڑا اور آج میں نے چیف جسٹس سے یہ کہا ہے، یہ بڑی لاجیکل بات ہے۔ جن لوگوں کو پاکستان تحریک انصاف سے جو کہیں کہ ہمارا اس جماعت سے تعلق نہیں ہے، ہم استحکام پاکستان پارٹی میں جا رہے ہیں، اپریل کا مہینہ چل رہا ہے نا، ان کے اوپر مقدمات ختم ہو جائیں، سختیاں ختم ہو جائیں، یہ درست نہیں۔ اپریل کا مہینہ چل رہا ہے نا، جون سے پہلے آپ کو 9 مئی کے واقعات کے مرکزی ماسٹر مائنڈ اور اس کے کریکٹرز جتنے ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے، جو ان کا گلہ ہے۔ ابھی تک 2.5 سال میں آپ سے سامنے نہیں آئے، جو چالان ہے وہ نہیں آئے ہیں، ان کی یہ خواہش جو ہے نا یہ پوری ہو جائے گی۔ نہیں تو 2.5 سال میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ساری چیزیں منظر 2.5 سال میں نہیں، آپ نے جن کے بندوں کے نام لیے، میں نے 3-4 رکھے ہیں، ان کا بتائیے کیا بنا آپ نے؟ شور میں بات دبائی نہیں جا سکتی۔ نہیں شور میں بات نہیں، آپ مجھے بتائیں ان لوگوں کے خلاف کیا آپ نے، جنہوں نے پارٹی چھوڑی پی ٹی آئی کی، آپ نے ان کو نہیں پروسیڈ کر رہے؟ سنگل کیس ایک 9 مئی نہیں ہے، 9 مئی میں 1000 وارداتیں ہیں، ہزاروں اس میں کردار ہیں۔ وہ تو کارکردگی کوئی نہیں ہے، تو اور بات مرکزی کی بات کر رہے ہیں، مرکزی آپ کہہ رہے ہیں ماسٹر مائنڈ سامنے آ جائیں گے۔ اب چھوٹے کرداروں کی باتیں اور کون سامنے آئیں گے؟ آپ نام لے چکے نا، آپ کی پارٹی آل along day one سے کہہ رہی ہے، آپ لوگ جنرل فیض حمید کا نام لے چکے، عمران خان کا نام لے چکے، اس کے علاوہ کون ہے جو نام سامنے آ جائیں گے؟ میں یہ نہیں سمجھ پایا آپ کی بات، اور کون ہے؟
फैज़ हमीद के मुंह से शायद कुछ और बातें भी निकलने लगी हैं, थोड़ा सा सब्र करें। कन्फेशन आ रहा है कोई? कुछ चीज़ें वट एवर कन्फेशन जो ख्वाजा आसिफ को नहीं पता वो इनको पता, वो चीज़ें आपके सामने जो आप तक होता वो आ जाएंगी। चले वो जाने, फौज जाने और फैज हमीद जाने, हमारा तो वो टॉपिक ही नहीं है। इनका सारा जो है ना ये बड़ा अहम आप इंकशाफ करें। आप ये कह रहे हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद, साबिक DGI, उनका कोई तहलका खेज इंकशाफ, आपने पढ़ा हो इकबाली बयान। इनकी पार्टी के एक खातून रहनुमा है, कल उन्होंने ये बात की थी कि जनरल बाजवा साहब ने अपना वफद भेजा खैबर पख्तूनख्वा के एक सूबाई वज़ीर के पास और सर्किट हाउस में उससे मुलाकात की और उनको कहा कि तालिबान को ले आओ। वन जनरल फैज़ हमीद वाज द कोर कमांडर ऑफ पेशावर। तो तब तो आपकी हुकूमत थी भाईजान? तब नहीं जी, नहीं, हमारी हुकूमत नहीं थी, ये आपकी हुकूमत थी। और उस वक़्त आपके ही ये जो अंकल हैं, ये फैज़ साहब, ये बड़े मेरा तो अंकल कोई नहीं है। नहीं, इफ एट ऑल अगर आपकी पार्टी का कह रहा हूँ यार, इफ एट ऑल इख्तियार वली साहब इफ एट ऑल अगर ये हुआ था, इमरान खान की हुकूमत मार्च 8 मार्च को आया रेफरेंस 10 अप्रैल को जा चुकी थी। उसके बाद फैज़ हमीद आपके दौर में कोर कमांडर पेशावर थे। उससे पहले वो DGI थे, अक्टूबर में थे ना, फिर DGI तो वो आ गया था जनरल नदीम। मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ। और फिर वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए, वो एग्जीक्यूट आपके दौर में हुआ ना, तो वही कर रहा हूं, अगर हुआ तो प्लान बना था इनकी पार्टी की अपनी, तो आप बेख्तियार थे, आप खत्म कर। मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप उनको कल अपने शो में बुलाइए शानदाना गुलजार को, जिन लोगों को बुलाकर शानदाना गुलजार को बुलाइए, वो आपको बता देंगे। चले हम इस मफरूजे पे बात कर लेते हैं। इनके दौर में किए हुए फैसले पर आपके दौर में एग्जीक्यूशन हुई, जिन लोगों को आबाद किया गया उनका नाम, पता, डाकखाना कुछ लिख के रखा था, या आके उनको दरवाजा खोल के कहा था जाओ जहां जाते? आपको आज आपकी हुकूमत चेंज हो गई मुल्क में, सपोज दिसंबर में हुकूमत ख़त्म हो गई, जनवरी में आपको ये पता चलता होता है कि पिछले 6 महीनों में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में उन्होंने क्या प्लान बनाया था, ईसा नकवी को क्या टास्क दिया था, फैसल चौधरी ने क्या करना है, कैमरामैन ने क्या करना है। नहीं, इख्तियार वली साहब, ये चीजें इतनी जल्दी जो है, नहीं, मेरा सवाल नहीं, ये इतनी जल्दी आप जिनकी आबादकारी की बात करें, मौजू कहीं और चला जाएगा। हवा में है, कोई सॉलिड बात मेरे पास खत्म हो गया है। जिनकी आबादकारी हुई थी, ये बड़ा हैरान कुन है अगर फैसला साज इस तरीके से फैसला करते हैं कि जिनकी आबादकारी करनी है उनका रिहेबिलिटेशन प्लान क्या है, उनको किस तरीके से डी रेडिकलाइज करना है, उसके बाद उसको इस मुआशरे में जो है वो उनको भेजना है आम शहरी के तौर पर रहने के लिए। और अगर कोई लोग लाकर बसाए भी गए थे, अगर आपके पास उनका नाम पता मौजूद नहीं और आप उनको दोबारा पकड़ने की सलाहियत नहीं रखते, तो कितना ही अजीब व गरीब ये प्लान था। बहरहाल पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, इसमें हमें ये बड़ी एक अफसोसनाक पहलू है इसका कि आज एक इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस में जिस सूबे में मादनियात मौजूद हैं उसके चीफ मिनिस्टर का ना होना, और फिर जो कुछ अडियाला जेल के बाहर होता रहा, इसको देखकर एक बात बड़ी सेफली कही जा सकती है कि जब तक हम इन चीज़ों को फिक्स नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।